बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा अल-लैल। फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए। यहाँ पे रात की उस कैफियत का या उस हिस्से का ज़िक्र है जबकि वो बहुत गहरी हो जाए, यानी छा जाए। गहरे अंधेरे का यहाँ ज़िक्र है यग़शा। वन्नहारी इज़ा तजल्ला, और दिन की कसम जबकि वो रोशन हो जाए। तजल्ला यानी जिस वक़्त उसकी रोशनी या धूप इतनी वाज़ेह हो जाए कि हर चीज़ क्लियर नज़र आने लग जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिन के भी उस हिस्से का ज़िक्र है जबकि वो उसकी तेज़ रोशनी हो जाए। चाश्त का वक्त ख़ुसूसन इससे मुराद होता है। वमा ख़लक़ ज़कर वल उन्सा, और उसकी कसम जिसने के पैदा किया एक मुज़क्कर को, एक मुनस को। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वमा से मुराद अल्लाह की ज़ात है जिसने तख्लीक किया किसको, ज़कर वल उन्सा। तो ज़कर में आप देख रहे हैं नर या मर्द एक तर्जमा लिखा जाता है, मुज़क्कर इससे मुराद है। और उन्सा अलिफ नून सा, और इससे मुराद औरत या मादा, और मोनस भी इससे लफ्ज़ निकलता है। तो पीछे रोशनी और अंधेरे का ज़िक्र, उसकी कसम खाएगी। और यहाँ पर अल्लाह की ज़ात जिसने तख्लीक किया किसको, ख़ुसूसन मर्द और औरत को। इसका मतलब है कि मर्द और औरत दोनों ही इम्तिहान में हैं। दोनों का इम्तिहान क्या हो रहा है, किस चीज़ में आजमाए जा रहे हैं, कि उनकी कोशिश देखी जा रही है कि वो क्या है। आगे आप देखेंगे कि अगेन कोशिशों में से भी दो तरह की कोशिशों का जिक्र है। एक जो आखिरत के लिए जीते हैं तो वो आखिरत को सामने करके रख के उसके मुताबिक कोशिश कर रहे हैं, और एक जो दुनिया के लिए जीते हैं वो जस्ट दुनिया सामने नज़र आने वाली चीज़ को सामने रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली कोशिशें करते हैं। तो इसीलिए अगली आयत में क्या फरमाया, इन्न सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ़ तरह की हैं। पीछे वाली कस्में खा के अल्लाह ताला जिस बात का इजहार कर रहे हैं कि तुम तरह तरह की दौड़ में मुब्तला हो। कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, किसी का फोकस कोई चीज़ है, किसी का कोई चीज़ है, कोई किसी चीज़ में कामयाब होना चाहता है, कोई किसी चीज़ में कामयाब होना चाहता है। और इन सारे ग्रोहों में, इन सारी कोशिशों में अगर इनके मेजर ग्रुप्स बनाए जाएं तो दो ग्रुप्स ही बनते हैं। कोशिशें तरह तरह की हो सकती हैं, लेकिन वो लामहला या दुनिया में ही आगे से आगे जा रहा है या फिर आखिरत में आगे से आगे जा रहा है। इंसान देखता ही है कि उसको अल्लाह ताला ने कौन सी फील्ड दी, किस तरह से आजमाया, उसके हालात क्या थे, उसको क्या सलाहियतें दी गई। उन सारी सलाहियतों से अगर किसी इंसान का मुद्दा फिर आखिरत ही है तो ज़ाहिर बात है कि वो फिर अपनी उन कोशिशों जो मुख्तलिफ़ तरह की है उनमें कामयाब होके वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा। और इन्हीं सलाहियतों से काम लेके, इन्हीं कोशिशों के साथ इंसान अगर दुनिया की तरफ जाना चाहे या दुनिया के लिए ही वो सारी कोशिशें और मेहनतें और सलाहियतें इस्तेमाल करे तो फिर क्या होगा कि वो आखिरत में कामयाब नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोशिशों का जिक्र करके कि मुख्तलिफ़ तरह की हैं, आगे वो दो ग्रोहों का जिक्र कर दिया गया। लिहाजा फरमाया कि फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा, तो रहा वो शख्स जिसने दिया और तकवा इख्तियार किया। बस अम्मा जहाँ तक ताल्लुक़ है, मन उस शख्स का, आता जो देता है, अता करता है और तकवा इख्तियार करता है। यहाँ पे आता में आप देख रहे हैं आइन तोए वाव, इसका रूट वर्ड होता है। और अता हम उर्दू में इस तरह से लिखते भी हैं, तो अता करना किसी को देना। और अता करने में कोई भी चीज़ आ सकती है, पैसा भी आ सकता है, इंसान की सर्विसेज हैं उसकी, वो किसी के लिए हेल्पफुल है, वो कुछ भी जो दूसरे के लिए करता है वो सब इसमें शामिल होगा। और वत्तक़ा आप देख रहे हैं वक़या, इसका रूट वर्ड होता है। और इसका जो मायने होता है वैसे तो बचना होता है, और बचने में ख़ुसूसन किसी नुकसान से अपने आप को बचाना। तो गुनाह भी चूँकि इंसान को नुकसान देते हैं, लिहाजा गुनाहों से बचना भी तो तकवा में ही आ जाता है। और इसी तरह इसका एक मतलब खौफ किया जाता है, लिहाजा खौफ का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला का खौफ दिल में महसूस करना, ये भी तकवा है। अब जिसके अंदर ये दो क्वालिटीज़ आ गई, आता वत्तक़ा, और फिर तीसरी क्वालिटी का जिक्र है वसद्दक़ बिल हुस्ना, और उसने तस्दीक की, भलाई की। सद्दक़ा तस्दीक की, सच माना, बिल हुस्ना भलाई को। अब हुस्ना का आप वैसे तर्जमा तो जो लफ्ज़ी तर्जमा होता है वो आप भलाई करते हैं, नेकी करते हैं। है सीन नून इसका रूट वर्ड है। और यहाँ मुराद क्या है, दीन इस्लाम।
دین اسلام کے لیے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر جو ہے وہ حسنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے جو انسان بھلائی کا رستہ اختیار کرے گا، اسلام کا رستہ اختیار کرے گا، تو اس کے لیے آخرت میں بھی حسنہ و زیادہ، یعنی اس کے لیے وہاں بھی پھر بھلائی ہے اور اس سے مزید بھی زیادہ ہے. تو جو دین اسلام کو اختیار کرتا ہے، اس کو سچ مانتا ہے، اور پھر پچھلی کوالٹیز بھی اس کے عمل میں ہوتی ہیں، تو ایسے انسان کے لیے پھر خوشخبری کیا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پس سا ان قریب، نہ ہم، یسر آسانی دیں گے، ہو اس کو، تو ہم اسے آسانی دیں گے. اب ایک ہی لفظ میں آپ دیکھیں کتنی لمبی بات ہے کہ اس کو آسانی دیں گے کس کی طرف؟ لِلْيُسْرَىٰ، آسان رستے کی طرف. یہ سین رے ہی اس کا روٹ ورڈ ہے ان دونوں لفظوں کا. یسرو کے اندر بھی وہی لفظ ہے اور یسرا کے اندر. اب ہم آسانی دیں گے آسان راستے کی طرف، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان اسلام لے آتا ہے یا وہ شعوری مسلمان ہو جاتا ہے اور دین اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر دین اسلام پر عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں. اس کا سینہ دین اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا کہ جو انسان بھی جو ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت دیں، یعنی جس انسان کے لیے چاہتے ہیں کہ یہدیہو، کہ اسے ہدایت دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کا سینہ جو ہے وہ دین اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. یشرح صدرہ للاسلام، یہ الفاظ ملتے ہیں. اور اسلام کے لیے سینہ کھلنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان جو ہے وہ پھر دین اسلام کو ویلکم کرتا ہے اور وہ اس پر عمل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہتا. اس کو نہیں لگتا کہ اچھا اب روز کون 5 وقت کی نماز پڑھے، اچھا کون روزہ رکھے، کون اپنے مال میں سے اب زکوٰۃ نکالے، اچھا حج بھی کرنا پڑے گا، عمرہ بھی کرنا پڑے گا، یا مختلف طرح کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، لوگوں کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے، کسی کا کوئی حصہ ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا، وراثت ہے، مختلف طرح کی چیزیں. تو اس کو یہ سب مشکل نہیں لگتا، وہ بڑی خوشی سے یہ سب کام کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ رستہ آسان کر دیتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو انسان کو بنایا بھی ایسا ہی گیا ہے. ہم خود تجربہ کرتے ہیں اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ آپ جب جو کام کرتے چلے جاتے ہیں یا کرتے رہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے آپ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں رہتا. وہ ہے نا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مقولہ آپ ہر جگہ آپ اس کو دین اسلام پہ فٹ کریں. تو انسان جو کام کرتا رہتا ہے تو بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ پاتا. اگر آپ بہت اچھے نمازی انسان کو کبھی کہیں کہ اچھا نماز، وہ کبھی بعض اوقات ایسی بیماری کی حالت ہوتی ہے اس کو اشارے سے پڑھنی پڑتی ہے، یا وہ اس چیز کو انجوائے نہیں کر پا رہا، تو کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں باقاعدہ وضو کرے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، باقاعدہ وہ کام کروں. کیوں؟ کیونکہ اس کا دل کھل چکا ہے اسلام کے لیے اور وہ خوش ہے اس کے اوپر. تو اگر کوئی انسان اپنے دل میں اسلام کے لیے ایسی ہی فیلنگز رکھتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کام کرنے کو، عمل کرنے کو، تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے اور وہ ہدایت کے رستے پہ ہے. تو یہ بڑے سائنز ہیں جو قرآن پاک میں بتائے گئے ہیں. اب دوسری طرح کا شخص کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ شخص جس نے بخل کیا اور بے پرواہی برتی. وَأَمَّا، اور جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے، من جس نے بخیلا، بخل کیا. اب دیکھیں آتا کے مقابلے میں اب یہ کیا کر رہا ہے؟ بخل کر رہا ہے. بخل کیا ہے؟ کہ انسان صرف اپنی ذات کا ہی سوچے، بلکہ بعض اوقات جو بخیل ہے وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. اس کو صرف اچھا کیا لگتا ہے کہ صرف سمیٹ کے رکھنا، وہ صرف پیسے کو دیکھنا، اس کو گنتے رہنا، یہ سوچتے رہنا کہ اس کا بینک بیلنس اب کتنا ہو گیا، اب اس نے کتنا بنا لیا، کیا خرید لیا. تو وہ یہی اسی طرف رہتا ہے. ایون اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے جو قریبی رشتے ہیں ان کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اتنا بخیل ہو جاتا ہے. تو بخل ایک بہت بری بیماری ہے، روحانی یا دلی، اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس میں خصوصاً آپ خود بھی ہر نماز کے بعد جو دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے بخل سے اور بزدلی سے، مختلف اس سے آگے بھی پھر مزید الفاظ ہیں کہ ان چیزوں سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو ایک نبی ان چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں یا وہ روگ ہیں، یہ وہ گھن ہیں انسان کی جو روحانی طور پہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ انسان پھر معاشرے میں بھی ایک ناسور بن جاتا ہے، وہ اچھا فرد نہیں رہتا. سوچیں نا کہ ایک دینے والا شخص ہے، اس کی شخصیت بالکل ڈفرینٹ ہے، وہ معاشرے میں خیر پھیلانے والا انسان ہے. اور جو سمیٹ کے رکھنے والا ہے وہ
جو ہے اپنے لیے بھی پرابلمس پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی پرابلمس پیدا کرتا ہے. تو من بخیلا وستغنا، دوسری اس کی کوالٹی کیا آئی ہے؟ وستغنا. وستغنا میں غین نون چھوٹی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور غنی جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی ضرورت محسوس نہ کرنا، یعنی اپنے تئیں اپنے آپ کو اتنا پرفیکٹ سمجھنا کہ اتنا مضبوط خیال کرنا کہ وہ دوسرے کی ضرورت محسوس نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ غنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ پرفیکٹ ہے. ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ الصمد ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہاں انسانوں کے لیے جہاں تک تعلق ہے تو انسان غنی اللہ کی ذات سے خاص طور پہ نہیں ہو سکتے. اور کوئی انسان یہ سوچے کہ اسلام اس کی ضرورت نہیں ہے، دین ہوتا ہے. یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی اور کام نہیں ہے، جو فارغ بیٹھے ہیں وہ قرآن سیکھیں. ہمیں بہت سے کام ہیں، ہم تو بڑے بزی لوگ ہیں، ہم نے تو اپنی ڈگریز مکمل کرنی ہے. کبھی کوئی کہے گا اچھا جی میں تو جاب میں فلاں فلاں پروجیکٹ کر رہا ہوں، یا میں فلاں فلاں بزنس رن کر رہا ہوں، یا میں یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ یہ سمجھیں کہ میرے لیے یہ دین نہیں ہے، میرے لیے اسلام نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بغیر بھی ٹھیک ہوں. تو یہ سوچ جو ہے انتہائی غلط سوچ ہے. ہم میں سے ہر انسان کو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کرنا ہے. یہی چیز ہمیں کامیاب کرے گی، اس سے ہم غنی نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پھر اس سے غنی سمجھتا ہے، بے پرواہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں کیوں سیکھوں، میرے لیے نہیں ہے یہ بات، یا میں کیوں نماز پڑھوں، ٹھیک ہے مجھے سب کچھ مل رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں کہ میں اللہ کے آگے اتنا جھکوں، یا میرے پہ کوئی مصیبت تھوڑی آئی ہوئی ہے کہ مجھے نفل پڑھنے کی ضرورت ہے یا مجھے کچھ صدقہ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک خاص ایک سوچ کے ساتھ انسان یہ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر اس کی اگلی کوالٹی کیا آئی کہ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور وہ جھٹلا دے نیکی کو. تو کذبہ جھٹلا دے، بالحسنہ نیکی کو، یہاں پہ ترجمہ نیکی کو لکھا ہوا ہے، لیکن اس سے مراد اگین یہ سمجھے کہ اسلام کو، یعنی دین اسلام کو جو سراسر بھلائی ہے، لوگوں کو نیکی کی ہی طرف لے کر آتا ہے، تو اس کو جو جھٹلا دیتا ہے، تو ایسا انسان، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو پھر اس کو مشکل رستے کی طرف آسانی دی جائے گی، اس کے لیے پھر مشکل رستہ آسان کر دیا جائے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مشکل رستہ آسان کر دینے کا کیا مطلب ہے. یہ لفظ تو وہی ہے جو کہ پیچھے آیا. اسرا میں آپ دیکھیں کہ عین سین رے، یسر کی ضد ہے. یسر کا مطلب آسانی اور اسر کا مطلب جو ہے وہ مشکل. اسرت کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اب یہ کون سی مشکل ہے جس کی طرف اس کو آسانی دے دی جائے گی، اور اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو انسان اپنے لیے پھر خود مشکل رستہ چوز کرتا ہے تو اس کے لیے پھر وہی رستہ آسان ہو جاتا ہے. ایک اچھے انسان سے آپ کہیں کہ وہ شراب پی کے دکھائے، وہ نشہ کر کے دکھائے، تو اس کے لیے تو انتہائی مشکل کام ہے کہ وہ یہ حرام کام کرے. اگر کسی نیک انسان سے آپ کہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، آج جوا لگا لو نا، آج تم بھی تھوڑا سا کر لو، یا آپ کہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں آج، یعنی اس کو کسی ایسے ریلیشن کی طرف، حرام ریلیشن کی طرف کوئی انسان لے کر آئے، تو اس کے لیے وہ کام انتہائی مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کا عادی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی فطرت سلیم فطرت ہے. لیکن جو دوسرا انسان ہے وہ اس کے لیے کام آسان ہو گئے، کیونکہ وہ انہی کی طرف جا رہا تھا نا. اس کے لیے نشہ کوئی ایشو نہیں ہے، شراب پینا کوئی ایشو نہیں ہے، کسی غلط ریلیشن کی طرف جانا اس کو کے لیے کوئی ایشو نہیں، حرام کمانا اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ آرام سے ہر چیز میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اپنے نفس کو اس نے اس کا عادی بنا لیا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس سارے رستے کو اسرا کیوں کہا گیا ہے؟ کیا یہ مشکل رستہ ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو یہ آسان ہو گیا ہے کیونکہ وہ یہ کر کر کے اس طرف چلا گیا. لیکن اگین یہ جو رستہ ہے جس کی طرف وہ چل نکلا ہے، یہ اس کو مشکل میں ڈالنے والا ہے. آخرت میں وہ اس کو انتہائی مشکل میں ڈالنے والا ہے. اس کے لیے اگلا آنے والا ایک ایک مرحلہ انتہائی مشکل ہے، جس کی طرف وہ بڑی آسانی سے جا رہا ہے. یعنی یہ رستہ جو اس کے لیے آج آسان ہوا ہے، اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ تباہی کی طرف. اور یہ کب سے شروع ہو جائے گی؟ جو ہی انسان کو موت کا فرشتہ نظر آتا ہے، تو جو اس کی جان نکلنے کا مرحلہ ہے وہ انتہائی مشکل ہے. یہاں سے اس کی مشکل سٹارٹ. پھر اگلا قبر کا مرحلہ، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب، پھر قبر کے اندر عذاب قبر، اس کے بعد پھر میدان حشر میں جس وقت اٹھایا جائے گا، تو اکثر ایسے لوگوں کے متعلق کیا آتا ہے کہ وہ اندھے اٹھائے جائیں گے اور ان کو پھر بیڑیاں پہنائی جائیں گی، ان کو انتہائی
وہ شرمندگی اور بری حالت میں ہوں گے، گرمی اور پیاس ان کو وہاں ستائے گی. اس کے بعد پھر اس سے مشکل مرحلہ کے سامنے جہنم نظر آ رہی ہوگی. تو یہ جو سارے مراحل مشکل ترین ہیں ان کو اس نے اپنے لیے فی الحال آسان کر لیا اور یہ بڑے آسانی سے ان کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اپنے لیے کیا سب ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کے اس بات کو ہمارے سامنے واضح کر دیا اور پھر فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، وما یغنی اور نہیں کام آئے گا. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ انسان کیوں اس طرف جا رہا ہے، اپنے آپ کو تباہی کی طرف ڈال رہا ہے اور کیوں ان چکروں میں پڑا ہوا ہے. حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نہیں یغنی کام آئے گا. اب یہاں پہ غنی کا پیچھے ہم نے ترجمہ دیکھا تھا کہ بے پرواہ ہونا. تو غنی ایک تو یہ کہ خود انسان بے پرواہ ہو یا ایسی چیز اس کے پاس ہو جو اس کو بے پرواہ کر دے. مثلاً پیسہ اگر کسی انسان کے پاس بہت زیادہ ہو تو وہ اس کو لگتا ہے کہ اب اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اپنے اتنا کچھ ہے تو اب کیا وہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. تو یہاں پر پھر یہی لفظ پھر کام آنے، یعنی ایسی چیز جس پہ آپ ڈپینڈ کریں وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہی آپ کے لیے کافی ہے، اب آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہی، تو اس کے لیے پھر یغنی کا لفظ آتا ہے. تو یہاں پہ یغنی کا لفظ مال کے لیے استعمال ہوا کہ نہیں کام آئے گا انہو اس کو مالہ اس کا مال. کب نہیں کام آئے گا؟ اذا جب تردا وہ جہنم میں گرے گا. تردا میں آپ دیکھیں رے دال چھوٹی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا. تو جب جہنم میں گر رہا ہوگا تو اس وقت قرآن پاک میں یہ ڈسکرپشن ہمیں ملتی ہے کہ جو ایسا مجرم انسان کہے گا کہ کاش وہ فدیے میں دے دے ساری زمین بھر سونا اور کیا کچھ، اور ایون بعض اوقات وہ کہے گا کہ میں یا اللہ میرے بیٹے کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے والدین کو لے لے اور مجھے جو ہے وہ چھوڑ دے اس جہنم سے بچا لے. تو لیکن اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو جب جہنم میں ہی اس نے جانا ہے تو پھر اس کا مال جس کی خاطر اس کو سمیٹنے کی خاطر وہ یہ سب کرتا رہا تو کیا فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کو سمجھانے کے ہوش کے ناخن لو اور تم کہاں جا رہے ہو. دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب چونکہ ایک ہلاکت بھی ہے، ہلاک ہونا بھی ہے. تو جب انسان مر ہی جائے، موت آ جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ چیزیں پھر کام نہیں آتی ہیں. تو جس انسان نے مر جانا ہے اور اگر اس نے ڈھیر بھی مال کمایا ہوا ہے پھر اس کو وہ کس کام آئے گا. اور اچھا بعض اوقات آپ دیکھیں کہ یہ بات تو چلیں ہے ہی انڈرسٹوڈ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ڈھیر مال بھی واپس وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ تو اس کے وہی تن کے 2 کپڑے ہی جاتے ہیں اور باقی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ اگر اس معاملے کو دیکھیں تو وہ کیا ہے کہ جب کوئی انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، بعض اوقات بیماری میں مبتلا انسان اس کو اس کا مال اس بیماری سے چھٹکارا نہیں دے رہا ہوتا، وہ نہیں بچاتا اس کو. کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کے پاس ڈھیر پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف ڈاکٹروں سے کنسلٹ ہو رہا ہے، آپریشنز ہو رہے ہیں، علاج کرایا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں ٹھیک ہو رہے. تو ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کتنے بے بس لگتے ہیں اور ان کا پیسہ ان کے کسی بھی کام نہیں آتا. تو اس لیے یہ دنیا کی حقیقتیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم اس چیز سے بچ سکیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہی ذمہ ہے ہدایت دینا، یعنی ہدایت کا پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اِنَّ بے شک، علینا ہمارے اوپر ہے. ہمارے اوپر ہے کیا مطلب؟ کہ ہماری ذمہ داری ہے. للہدا ہدایت کی طرف رہنمائی، یقیناً ہدایت دینا ہمارا کام ہے. اب یہاں ہدایت دینے سے کیا مراد؟ آپ کہیں گے اچھا دنیا میں تو ہر بندہ ہدایت یافتہ ہے ہی نہیں، تو ہر کسی کو تو ہدایت نہیں ملی ہوئی. یہاں مراد یہ ہے کہ ہدایت کا رستہ دکھا دینا اللہ کا کام ہے. ہر انڈیویجول کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی خاص وقت اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ اس کی نگاہوں سے پردہ ہٹتا ہے اور اسے ہدایت کا رستہ بالکل روز روشن کی طرح سامنے نظر آتا ہے. اب اس کی چوائس ہوتی ہے کہ اس وقت وہ ساری چیزوں کو ایک طرف کر کے ہدایت کے رستے کو اختیار کرتا ہے، یا پھر وہ کچھ ایسے بعض اوقات پیئر پریشرز کا شکار ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کسی فائدے
میں دیکھتا ہے نقصان ہو جائے گا، بعض اوقات اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن وہ کر کیوں رہا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ نہیں وقتی فائدہ میرے سے چلا جائے گا۔ تو ہدایت دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور یہاں پہ وہ بات بھی کھلتی ہے کہ ہم بعض اوقات جب کہتے ہیں کہ اچھا جو نان مسلمز ہیں، اچھا ان کا کیا قصور، کوئی جو ہے وہ کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو ہندو گھرانہ تھا یا کچھ بھی ایسا، تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، اس میں آپ ریلیکس ہو جائیں۔ اس کی زندگی میں ضرور ایسے لمحات آئیں گے کہ اس کے سامنے حق واضح ہوگا۔ اب اس نے اگر چوز کیا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، نہیں چوز کیا تو پھر اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ہوگی۔ بعض اوقات ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے ہدایت کا راستہ نہیں چوز کر رہے ہوتے۔ مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں نے جنت میں ہی جانا ہے، اس کے لیے بھی اتنی ہی اسٹرگل کی ضرورت ہے جتنی ایک نان مسلم کو اسٹرگل کی ضرورت ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے لانی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے۔ اب اس کے مطابق زندگی اختیار کرنا، اپنا عمل کرنا، یہ پھر ہمارا کام ہوگا۔ جو کر لے گا وہ انشاءاللہ پار لگ جائے گا، جو نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنا ہی برا کرے گا۔ فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے یقیناً آخرت اور پہلی مطلب کہ دنیا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لَنَا ہمارے لیے ہی ہے، ہماری ہی ہے، لَلْآخِرَةَ یقیناً آخرت، وَالْأُولَىٰ اولا سے مراد پہلے آنے والی یعنی دنیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اولا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی ہماری چیزیں ہماری کریٹ کرتا ہیں، ہماری بنائی ہے۔ دنیا کی زندگی بھی اللہ نے بنائی، اور یہاں زندگی گزارنے کا موقع بھی اللہ نے دیا، یہاں وسائل و ذرائع اور نعمتیں بھی اللہ نے دی۔ تو اب بتایا بھی اللہ نے ہی کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینی ہے اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح نہیں دینی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا ہوا ہے۔ لیکن اب کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اور اس نے جس طرف لایا، جس کی طرف اس نے رہنمائی کی، اس کو نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں چیزیں تو ہماری ہی ہیں۔ تم نے ہماری ایک چیز جس کو ہم نے کہا تھا کہ بس یہاں اس کو امانتاً لو، اس کو اختیار کرو اور اس کی وجہ سے آخرت کو حاصل کر لو، آخرت کو کما لو، تو تم نے جو ہے وہ بات پوری نہیں کی، تو اب تم نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالا۔ تم نے اللہ کی دی ہوئی دنیا کے تو فائدے اٹھائے لیکن آخرت کو چھوڑ دیا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس کو دنیا میں بہت کچھ ملا ہوا ہے تو آخرت میں بھی اس کو مل جائے گا، نہیں، آخرت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو امانتاً آزمائش کے طور پہ بہت کچھ بھی ملا ہے تو اس کا بالکل یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں بھی اس کے لیے وہ سب کچھ ہوگا، بلکہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے کرائٹیریا پر پورے اترتے ہیں، جس کی آخرت ہے، جس رب نے آخرت کو بنایا ہے۔ فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو ڈرا دیا میں نے تمہیں ایک آگ سے جو بھڑکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ ہم پر ہے، ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا، تو اللہ نے ہدایت کا پیغام پہنچا دیا اور آگ سے بھی ڈرا دیا۔ دنیا میں وہ سارا پیپر آؤٹ کر دیا اور سب بتا دے کہ آگے کیا انجام ہے، کس عمل کا کیا انجام ہے۔ تو پس انذرتو، میں نے ڈرا دیا، انذرا کیا ڈرانا، اور تو یعنی کہ میں نے ڈرا دیا کم تمہیں، کس سے؟ نارن، آگ سے، کیسی؟ تلظا، بھڑکتی ہوئی، لظا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ لام زوئیں اور چھوٹی لظا جو ہے شعلے کو بھی کہتے ہیں، جو آگ بھڑک اٹھے، تیز شعلے اوپر جس کے اٹھے اس کے لیے آتا ہے۔ تو وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے جہنم کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا کہ وہ کس طرح کی ہے، اب اس سے بچنا تمہارا کام ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں نہیں داخل ہوگا، نہیں جلے گا مگر انتہائی بدبخت۔ یعنی کون سے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو ڈٹھائی کے ساتھ برا عمل کرتے ہی چلے جاتے ہیں، انہیں کبھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور وہ کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ آگے سے آگے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ایسے ہی لوگ اس جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور ان کے لیے جو لفظ استعمال آیا وہ اشقا کا، لا یصلاھا، نہیں جلے گا یا داخل ہوگا ہاں اس جہنم میں، الا مگر الاشقا، شقی، شین قاف چھوٹی ہے، شقی کا مطلب بدبخت ہوتا ہے، اور اشقا اس پیٹرن پہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی بدبخت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں دیکھیں، ہر انسان سے اچھے اعمال بھی ہو رہتے ہیں، برے اعمال بھی اس سے سرزد ہو جاتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن جو انسان گناہ کرنے کے بعد فوراً پلٹ آتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے
اور وہ وقتاً فوقتاً توبہ کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی مہربان ہوتا ہے، اسے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی مہربان ہوگا۔ ہاں، ایسا انسان جو کبھی پلٹے ہی نہ اور آگے سے آگے بڑھے، پھر اس کے لیے وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بڑی واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح کے رویے رکھنے والے انتہائی ڈھیٹ لوگ جو کبھی نہ پلٹیں، ان کے لیے جہنم پھر آخری ٹھکانہ ہوگا یا وہ تیار کی گئی ہے۔ اب یہ شخص کیسا تھا؟ جو کہ برائی میں آگے سے آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا پہلا گناہ یا پہلا سٹیپ کیا تھا کہ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور پھر منہ موڑ لیا۔ یہ اس کا وہ گناہ ہے جو اس نے ارلی سٹیج پہ کیا اور پھر اس سائڈ پہ نکل، یا یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان جو رانگ ٹرن لیتا ہے، تو جو ہی رانگ ٹرن لیتا ہی ہے تو آپ کہتے ہیں چلو جی مارا گیا، اس نے تو رستہ ہی غلط اختیار کیا۔ اب وہ اس رستے میں جتنا آگے جائے گا تو وہ تباہی کے رستے پہ جا رہا ہے۔ ہاں، اگر رانگ ٹرن لینے کے بعد وہ کسی جگہ آ کے پلٹ آئے، اسے احساس ہو کہ وہ میں تو غلط آ گیا تھا، تو اب جتنی جلدی وہ پلٹے گا اتنی جلدی وہ اپنے صحیح والے ٹریک پہ چڑھ جائے گا، اور جو نہیں پلٹے گا تو پھر اس کا رستہ آگے پھر لا یصلح الا الاشقی، وہ پھر ادھر جائے گا جہنم والی سائڈ پہ۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کذابہ، دین اسلام کو ہی جھٹلا دینا، دعوت حق کو جھٹلا دینا، قرآن کو جھٹلا دینا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دینا، وتولا، اور منہ موڑ لینا، ضرورت ہی محسوس نہ کرنا تو منہ موڑ لینا۔ تو یہ اس طرح کا انسان جو ہے وہ پھر جہنم رسید ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اب اس جہنم سے بچایا کون جائے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور عنقریب بچا لیا جائے گا انتہائی پرہیزگار انسان۔ اور سا عنقریب، یجنبو کے اندر ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجتناب کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مطلب بچنا، کہ بچا لیا جائے گا ہاں اس جہنم سے۔ کون؟ اتقا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں اشقا کے بالکل پیرالل لفظ آئے گا اتقا، کہ انتہائی پرہیزگار۔ اب انتہائی پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اچھا ہم تو بہت نیک نہیں ہیں، ہم تو بہت زیادہ اس میں نہیں اپنے آپ کو سمجھتے، ابھی تو ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات یہاں پہ اس شخص کی ہو رہی ہے جو مسلسل اپنے نفس کی تربیت میں لگا ہوا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس اس نے اٹھانا شروع کر دیے اور وہ چلنا شروع ہو گیا، اور اگر وہ چلتا رہا، اس کی مرتے دم تک یہ کوشش جاری رہی، اپنے آپ کو بچاتا رہا، نفس اور شیطان سے جنگ کرتا رہا، تو اب وہ کہاں شامل ہو جائے گا؟ اتقا، وہ اس پرہیزگار کیٹیگری میں آ جائے گا کہ جس انسان نے مسلسل اسٹرگل کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں معاف فرما دیں گے۔ بعض اوقات اس کے جو گناہ ہیں وہ اس طرح معاف کیے جائیں گے کہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، اگر اس نے بہت ہی خالص توبہ کر کے دوبارہ ان کی طرف پھر وہ نہ گیا۔ اس کے بارے میں اس کی صفات بتائی گئی کہ الذی یؤتی مالہ یتزکی۔ اب یہ انسان ایسا ہے جو تزکیہ کا عمل، جو تربیت کا اپنا عمل ہے وہ جاری رکھتا ہے، اور اس میں اسپیشلی جو کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ الذی، وہ شخص جو یؤتی، دیتا رہتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکی، تاکہ وہ تزکیہ کر سکے، پاک ہو سکے۔ تو یہ وہی لفظ جو پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تزکیہ انسان کی بدنی عبادات بھی کرتی ہیں، کسی کو دینا، مال دینا، کچھ بھی دینا، وہ سب جو ہے وہ بھی اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو مال جب دینے والے بنتے تو پھر دل سے اس کی شوق ختم ہوتی ہے، اس کی جو محبت ہے مال کی وہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ انسان کو ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے گناہوں کا کفارہ بھی مال دینے کو بتایا گیا، صدقہ کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، جگہ جگہ پہ بات آتی ہے۔ تو اس لیے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک اسپیشل چیز ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کے اوپر کسی کا احسان تھا تو اس نے وہ چکانا تھا، وما، اور نہیں، لِأَحَدٍ، کسی ایک کے لیے بھی، عندہ، اس کے اوپر، اس کے ذمہ، من نعمت، کوئی نعمت یا احسان نہیں تھا، مطلب وہ جس کو دے رہا ہے ایسا نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی اچھا اس کا کیا تھا اور وہ اب بدلہ چکانا چاہ رہا ہے تو لہٰذا وہ دے رہا ہے، تو جزا، کہ جس کا وہ بدلہ دے۔ یعنی یہ شخص وہ ہے جو کہ صرف اللہ کی ذات کے لیے دے رہا ہے، کسی، یعنی آپ اس کو اپنے آسان الفاظ میں کہ جیسے ہمارے یہاں نا بھانجی سسٹم ہوتا ہے کہ اچھا اس نے جب ہمارا موقع آیا تھا تو اس نے یہ خرچ کیا تھا، اب اس کا موقع آیا تو ہمیں یہ خرچ کرنا پڑے گا یا ہم کریں گے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ دینا دلانا ایک دوسرے کے اکارڈنگلی۔ تو اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ایک رکھ رکھاؤ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن
دینا اللہ تعالیٰ کس کو کنسیڈر کرتے ہیں؟ جو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ ایسے جگہ پہ خرچ کیا جائے جہاں سے آپ کو پھر ملنے کی امید نہ ہو، شکریہ کی بھی ایون امید نہ ہو، اور جو آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو چھپا کے اکثر دیا جائے، اور اس وہ ایسا ہو کہ جو آپ کو کوئی پے بیک نہ کر سکے۔ تو ایسے انسان کو جب انسان دیتا ہے تو وہ کس لیے دے رہا ہوتا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ، سوائے اس کے کہ وہ چاہتا ہے اس سے، یعنی اس کی مراد کیا ہوتی ہے اس مال کو دینے سے؟ کہ ابتغاء، وہ چاہتا ہے، وجہی، چہرہ یا ذات، ربی، اپنے رب کی، الاعلیٰ، کہ جو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی اپنے جو سب سے اعلیٰ پروردگار ہے اس کو خوش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو عنقریب وہ خوش ہو بھی جائے گا۔ یعنی تم نے اس کو خوش کرنا چاہا، خالص اس کی ذات کے لیے وہ عمل کیا، تو پھر وہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ اہم پیغام کیا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے اس کا بدلہ اپنے رب سے صرف تب مل سکے گا اس کو جب وہ خالصتاً اس کے لیے ہوگا۔ اگر اس میں دکھاوا آ گیا تو پھر سمجھیں، یا دنیا میں واہ واہ سے مٹنا آ گیا، تو پھر وہ اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔